बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से जेल से एक बहुत बड़ा बयान आया है कि जलसा जो मुलतवी किया गया उसे कमज़ोरी ना समझा जाए। तहरीक इंसाफ ने जो जलसा मुलतवी किया है, अब 8 सितंबर की एक और नई तारीख जो है वो पीटीआई के लोगों के सामने रखी गई है। मगर सवाल ये है कि आज जलसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई मकामात और कई तारीखें हमारे सामने आई, लेकिन अब जो 8 सितंबर की तारीख है, क्या 8 सितंबर को इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हकीकी तौर पे होगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है वो बानी पीटीआई को जेल से निकालना ही नहीं चाहती, फैसले भी खुद करते हैं, मगर नाम इमरान खान का लगाया जाता है। अलीमा खान जो कि इमरान खान की हमशीरा है, वो पार्टी क़यादत के खिलाफ फट पड़ी और इस एक फैसले के ऊपर महमूद खान अचकज़ई भी काफ़ी ज़्यादा बरहम नजर आए। इसके ऊपर तो बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, मगर जो दूसरा बड़ा मसला है वो पाकिस्तान में इंटरनेट है और उसका स्लो डाउन होना है। पाकिस्तान में जो इंटरनेट की बंदिश है, बेसिकली उसकी वजह क्या है? क्या फायरवॉल इसकी वजह है या ज़ेर ज़मीन केबल की खराबी है? हुकूमती अरकान और अफसरान की जो राय है वो भी आपस में कोई मुताबिकत नहीं रखती। बेसिकली मसला ये है कहाँ पर, और आवाम को पूरा और सच्ची चीज़ क्यों नहीं बताई जा रही, सच्ची बात क्यों नहीं बताई जा रही, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब मुझे ये बताइए, जलसा होगा? मुख्तसर पूछ रही हूँ। जलसा बड़ी अच्छी मीम चल रही है। उन्होंने कहा जी 8 सितंबर को जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया कि अगला जलसा भी ऐसी, ये एक पैटर्न बन गया ना, एक दफ़ा नहीं हुआ, ये कोई 5-7 दफ़ा हो चुका है। एक तारीख दी जाती है, जलसे की इजाज़त मांगी जाती है, शुरू में मसला आता है, फिर इजाज़त मिल जाती है, फिर आखिरी वक्त में बड़ी चालाकी से वो कैंसिल कर देते हैं और ये कहते हैं हम फिर भी निकालेंगे, और आखिरी वक्त में ये भी बैकआउट करते हैं। एक दफ़ा नहीं 5 दफ़ा हो चुका है। मुनीर नियाज़ी का वो जो मिसरा है ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, तो शहर के लोग तो जालिम हैं ही हैं। ज़ाहिर है हुकूमतें वो तो नहीं चाहेगी कि जलसा हो, मगर जिन्होंने जलसे निकालने होते हैं पाकिस्तान की मज़ामत की तारीख के अंदर, उन्होंने कब हुकूमतों की इजाज़त की परवाह की है? और ख़ास तौर पे जबकि हुकूमत की नज़र आ रहा हो कि बदनीयती है, वो नहीं निकालने देंगे। अगर आप मानते जाएंगे तो कभी भी नहीं निकलेंगे। तो ये जो ऐसे तो बड़ा अच्छा है। और वो ये फिर वो ज़ाहिर है मजाक भी उड़ाते हैं, वो बगले भी जाते हैं और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रह जाता। तो जिस तरीके से फिर इन्होंने बैकआउट किया है, उसके अंदर भी कोई कई सवाल हैं कि जी वो आज़म सवाती साहब जो है सुबह सुबह गए जेल के अंदर मिलने के लिए, उनके जो बहन जाती हैं या बुकला जाते हैं, वो 10-11 बजे बड़ी मुश्किल से प्रोसीजर्स के जरिए जाते हैं। सुबह 7 बजे जेल खुलवा ली गई और उनको ना वो ख़ानदान है ना उनके वकील हैं, उनको इजाज़त भी मिल गई और उन्होंने स्पेशल पता नहीं क्या पैगाम भिजवाया। तो लीमा बीबी का जो बयान है, अब वो एक लिहाज से तो ठीक है जी, वो क्यों गए, कैसे गए, मगर अल्टीमेटली इमरान खान ने, ये भी तो सवाल है, उन्होंने क्यों इजाज़त दी? या तो वो वजह बताते कि जी हमें बड़ी अंदेशा था, ये तो हल्का सा उन्होंने कहा है कि जनाब कोई हादसा होने का या वो ख़तरा है, मगर ये ख़तरात तो फिर मज़ामतों में हमेशा रहते ही हैं। तो ये फिर जिस तरीके से ये किया गया कि सुबह सुबह अनाउंस कर दिया गया, किसी को पता ही नहीं, ना वो जो कमेटी बनाई हुई उसको पता। फिर महमूद खान अचकज़ई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो कि उन्होंने कहा जी मेरा जब ये अदालत के अंदर जब अर्जी दी गई तो मेरा नाम दे दिया गया, और जब ख़त्म किया गया उसको तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे मीडिया से पता चल रहा है। शोएब शाहीन साहब को नहीं पता, वो भी कह रहे हैं हम, मेरे पास कोई ऐसी तरीका फिर एक बचकाना सा तरीका है। तो बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मज़ामत की एक बड़ी तारीख़ है, यहाँ माशाअल्लाह रही हैं और यहाँ से बहुत छोटी छोटी अपोजिशन रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुशर्रफ के दौर में ये नून लीग की बड़ी छोटी सी अपोजिशन थी, उन्होंने बड़ी अच्छी असम्बली के अंदर भी असम्बली के बाहर भी समझदार लोग थे। अब ये जो नौवारद लोग आ गए हैं, बुकला आ गए हैं, सिर्फ इसलिए उनको कर दिया था कि वो वकील हैं, ना उनसे बेचारों से वकालत होती है, ना उनसे सियासत होती है, आपस में ग्रुप बंदी है, रोज़ की एक मजाक बन गया है। कभी पेशावर के अंदर जो है आपस में लोगों की लड़ाई होती है, पेशावर वालों की वो 5 ग्रुप है रोज, ये बजाय इसके कि ये हुकूमत है। वरना आप देखें इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ये तो बच्चे भी इस वक्त अपोजिशन की सियासत कर सकते हैं कि इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो हुकूमत ने कर दिया है, जो महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के मसाइल हैं, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और 8 फरवरी का आया हुआ एक ओवरवेलमिंग इनके पास सपोर्ट है, तो इनके लिए तो कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए।
مگر ایک انتہا ہے نالائکی کی. ایک نالائکی آپ اور ایک جو ورکر ہے عامر صاحب پاکستان تحریک انصاف کا، وہ بھی جو لیڈرشپ ہے اس کے فیصلوں کو ایسے لگتا ہے کہ ماننے سے ریلکٹنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. بات کر لیتے ہیں پاکستان کی سیاست پر. اس وقت سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ مظہر صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت. جی مظہر، آپ کو مجھے 35 سال سے زیادہ ہو گیا ہے صحافت کرتے ہیں. ہم نے بڑی بڑی مزاحمتیں دیکھی ہیں اور اس سے بہت سخت حالات میں بہت اچھی اپوزیشن کی سیاست ہوئی، مزاحمت ہوئی. تو ابھی تو اتنا 8 فروری کے بعد اوور ویلمنگ سپورٹ ہے، بلانا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ ان کی نالائکی ہے یا حکومت والے بڑے چلاک ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف جہاں اس کی اتنی ووٹ سپورٹ ہو، جہاں اگینسٹ آل آڈز جو ہے ان کے ووٹرز نے نکل کے ووٹ دیا ہو، اس کے بعد مزاحمت کی وہ جو جسے ہم تحریک کہتے ہیں، اسٹریٹجی کہتے ہیں، وہ اس میں تحریک انصاف بری طرح ناکام ہوئی ہے. اور بالکل آپ نے جس طرح کہا کہ ہم نے ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ لوگ پکڑے بھی جاتے تھے، کوڑے بھی لگتے تھے، جیلوں میں بھی تھے، لیکن موومنٹ چلتی رہتی تھی. یہاں موومنٹ نظر نہیں آ رہی. آپ نے 6 جماعتی اتحاد بھی بنایا، وہاں کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. لوگ ایک ود ان پی ٹی آئی بہت یہ جو آج صبح ہوا ہے، یعنی آپ اگر صبح مل کر آئے ہیں جا کے، تو آپ کم سے کم اپنے 4 مین لیڈرز کو تو بتائیں، اچکزئی صاحب کو تو بتائیں، دوسروں کو تو بتائیں کہ یہ ہوا ہے جو بھی چیز ہے. تو مجھے بالکل اسٹریٹجی لیس پی ٹی آئی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کا پلان اے ہوتا ہے، پلان بی ہوتا ہے، پلان سی ہوتا ہے. یہاں بالکل بھی تحریک انصاف کم سے کم اس فرنٹ پر مجھے ایک کمپلیٹ فیلئر کے طور پہ نظر آتی ہے کہ جیسے ان کے سامنے کوئی اسٹریٹجی بس رینڈملی کوئی وہ کر دیا، اعلان کر دیا اور پھر کالڈ آف ہو گیا اس میں. تو میرا خیال ہے بڑی سیریس تھنکنگ کی ضرورت ہے ود ان دا پی ٹی آئی. مظہر، یہ ایک مخمصہ تو نظر آتا ہے کہ اندیشہ یہ رہتا ہے کہ اگر بغیر اجازت کوئی جلسہ کریں گے تو یہاں 9 مئی جیسا کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ نہ ہو جائے، اور اگر نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کے لیے بڑا اچھا ہے. وہ 2-2.5 سال پہلے نکال گئے ہیں، وہ بڑے آرام سے 2.5-3 سال اور نکال دیں گے. دیکھیں، یہ تو عامر بیسکلی گورنمنٹ کی جو پور اسٹریٹجی ہے، گورنمنٹ کی یہ جو ایک طریقے سے ریپریسیوز ہیں، یہ ساری چیزیں تحریک انصاف کو بائی ڈیفالٹ فائدہ پہنچا رہی ہیں. ورنہ ٹو بی ویری آنیسٹ 8 فروری کے بعد تحریک انصاف نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. ان کی کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی، کوئی موومنٹ نظر نہیں آتی، جو کوئی آپ پراپر اتحاد نہیں بنا سکے. آپ سوچیں کہ اگر جے یو آئی اور جماعت اسلامی سے بھی آپ کا اتحاد نہیں بن پایا، اور تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا بڑا فلا رہا ہے اس تحریک انصاف کے اندر. تو میرا خیال ہے اب جو بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، ایک تو وہ دوسرے لگتا یہی ہے کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. بالکل ایک ڈسٹرسٹ کی وہ ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ جو آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ نے دیا ہوا، جیسے اچکزئی صاحب کو ٹاسک دیا تھا، اس میں بھی ایک کنفیوژن ہے کہ ایک طرف 6 جماعتی اتحاد چل رہا ہے، دوسری طرف تحریک انصاف کی اپنی وہ پالیسی چل رہی ہے. تو مجھے بہت ہی اس حوالے سے ایز اے پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف مجھے اس میں بہت بری طرح ناکام نظر آتی ہے. یہ آپ 6 جماعتی اتحاد جو کہہ رہے ہیں، اب وہ 6 جماعتی کے اندر جو مین جماعتیں ہیں، جے یو آئی بھی کل پرسوں مولانا کا یہ بیان آیا تھا کہ ہم ایشو ٹو ایشو اس سے بات کریں گے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم کسی قسم کا وہ نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی ایک قسم کا علیحدہ ہی سمجھیں. دوسری بڑی پارٹی، ان کے ہاں قادآور شخصیت محمود خان اچکزئی تھے، ان کا آج بڑی ایک سخت قسم کا بیان آیا کہ جناب مجھے پوچھتے ہی نہیں، بتاتے نہیں ہیں. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا پارٹی ہے یہ، کیا عامر وہ دیکھیں نا، ایک تیسری جو ان کے پاس گروپ تھا وہ اختر مینگل صاحب کا تھا، وہ بالکل آؤٹ ہو گئے اختر مینگل صاحب. تو اب پریکٹیکلی تو یہ 6 جماعتی اتحاد رہا بھی نہیں اس میں. تو یہ بھی بیسکلی تحریک انصاف کے اپنے اندر کے انہوں نے جو ماضی کی پوزیشنز لی تھیں، اس کی بنیاد پہ جے یو آئی کے ساتھ بھی ان کی مسلسل ایک وہ رہا. اور سب سے زیادہ جو سرپرائز اور جو تحریک انصاف کے اپنے سوچنے کے لیے ہے، وہ ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جماعت اسلامی تک کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے.
اور اس وجہ سے میرا خیال ہے تحریک انصاف اس فرنٹ پہ مجھے بہت ناکام نظر آتی ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے جب یہ سمبل کا تھا تو پہلے ان کا اعلان دیا پھر ان کا وڈرا کر لیا, وہ جبھی سے ایک دراڑ آ گئی ہوئی ہے. حالانکہ جماعت اسلامی نے ابھی کراچی میں پھر یہاں انڈی کے اندر جو ہے اپنا پاور شو کیا ہے, تو مگر ظاہر ہے ان کی یہ جو ایک دم سے آن اینڈ آف والی جو کبھی نرم کبھی گرم جو ہے نا, بالکل اس کی وجہ سے وہ ریلیکٹنٹ نظر آتے ہیں کلیئرلی. دیکھیں ان کی جو ایک دو لوگ بانی پی ٹی آئی سے مل کر آتے ہیں وہ ایک موقف سامنے لاتے ہیں, کوئی دوسرے دو لوگ بانی پی ٹی آئی سے مل کر آتے ہیں وہ ایک دوسرے موقف کے ساتھ آتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ جب یہ اچکزئی صاحب کو انہوں نے ایک ٹاسک دیا تھا, اس کے ساتھ ہی خود خان صاحب نے کہا کہ میں ڈائریکٹ ان سے بات کروں گا, ان سے بات نہیں کروں گا, تو مجھے وہی ایک کوہرنٹ جو ہے وہ نہیں نظر آتا تحریک انصاف کے اندر. اور یہ بڑا سیریس, اور ان کو اگر یہ معاملہ کھنچ گیا اور یہ بات جو ہے وہ 2-3 سال تک چلی گئی تو یہ تحریک انصاف ایز اے پارٹی بہت بری طرح ڈیمیج ہوگی. یہ ان حالات میں عمران خان تو مجھے باہر نکلتے نظر نہیں آتے. اور اس کے آپ دیکھیں نا کہ اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی وہ جو پرانے لوگ ہیں کچھ سائڈ لائن ہو گئے ہیں, کچھ ظاہر ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ٹارچر وغیرہ بھی ہوا ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اب جو آج کا وہ ہوا ایک دم کالڈ آف ہوئی ہے, چاہے وہ بالکل رائٹ ڈیسیجن ہی ہو, لیکن آپ کوئی ڈیسیجن لینے میں آپ کم سے کم 4 لوگوں کو تو آپ اعتماد میں لیتے ہیں نا. 2 آدمیوں نے ایک دم فیصلہ کر لیا اور اناؤنس کر دیا, تو اس سے ان کے آگے چلنے والی اسٹریٹجی مجھے بہت جو ہے لگتا ہے کہ ان کو بہت کچھ اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ گرانٹیڈ جو لیا جا رہا ہے کہ 8 فروری میں ان کی کسی بغیر کوشش کے باوجود سب کے لیے حیران کن تھا, آپ کے لیے ہمارے لیے بھی تھا کہ لوگ نکل کے آ گئے, پر یہ فار گرانٹیڈ لینا کہ فار آل ٹائمز ٹو کم یہ ہمیشہ ہی ایسے رہے گا کہ ہم کریں نہ کریں کچھ بھی, اور یہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ رہیں گے. تاریخ ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتی ہے. اور یہ بہت اس وقت تحریک انصاف کے اندر اس پہ بڑی ناراضگی ہے. آپ کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں دوسرے علاقے, اب اس کے بعد اگر آپ 3-4 مرتبہ کال دے کے کال آف کر دیں گے تو اس کے بعد اگلی مرتبہ کال دیں گے تو ظاہر ہے اس پہ وہ اسٹرینتھ نہیں آئے گی, وہ جوش نہیں ہوگا. وہ حالانکہ پھر ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم سارا فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی, ان کی اندرونی لڑائیاں, ان کے آپس کی بحث و بحثیں اس پہ رہتا ہے. حالانکہ جو ملک کے اس وقت حالات ہیں کہ جو پلیٹ میں رکھ کے اپوزیشن کو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھا موقع ملا ہوا ہے کہ جو فار ایگزامپل کسی ایشو کے اوپر بھی گورنمنٹ سے ہینڈل نہیں ہو پا رہی. فار ایگزامپل اسٹارٹنگ فرام یہ جو ابھی آئی ٹی کا ایک ایشو ہے وہ پورے پہلے تو لوگ برداشت کرتے رہے ہیں, مگر ایک دم سے جب یہ ایک شور مچ گیا کہ پورا ملک بند ہے اور ابھی بھی وہ ڈینائل میں ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا. اب ایک تو یہ ایشو, میں باقیوں میں بھی آتا ہوں کہ یہ ایشوز ایسے ہیں کہ جس کے اوپر بڑے گورنمنٹ ڈیفینسو پہ ہونی چاہیے اور وہ یہ نہیں کر پا رہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت جو ایشوز اورینٹڈ اس وقت پالیٹکس ہمیں نظر آ رہی ہے وہ جماعت اسلامی کی نظر آ رہی ہے, وہ پی ٹی آئی کی نظر نہیں آ رہی. جو مہنگائی ہے, بجلی کے وہ مسائل ہیں, اس پہ جو بھی شور شرابہ, اس میں ہمیں آگے وہی نظر آ رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم منیمم پوائنٹس پہ اگر یہ کرتے تو ان کی زیادہ کامیابی وہ ہوتی. اب ظاہر ہے دوسری جماعتوں نے بھی یہ سوچا کہ یہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پر وہ کر رہے ہیں, اس لیے وہ ساتھ نہیں گئے. تو مجھے نہیں لگتا آگے کیسے چلیں گے. مگر اب مجھے یہ سارا ان کی جو وہ لگتی ہے وہ لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ دے آر آل ڈپینڈنگ کہ آئندہ 1-2 مہینے میں جو بھی سپریم کورٹ میں چینجز آئیں گی اس سے شاید ان کو بینیفٹ ہو. لیکن یہ چیزیں اگر صرف یہ چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے تو پھر کیسے آپ موومنٹ کو آگے لے کے بڑھیں گے.
وہ پتہ نہیں، وہ تو اکتوبر کا کہ وہ تبدیلی آئے گی، مگر اکتوبر ابھی بڑی دور سا لگتا ہے. ابھی تو فی الحال وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کل پرسوں یہ ففن کی رپورٹ تھی کہ 180 دن گزر بھی گئے ہیں اور صرف 7% ٹرائیبیونل کے اندر جو ہیں وہ فیصلے آئے ہیں، اور وہ بھی بلوچستان اور باقی صوبوں سے آئے ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی 6 ٹرائیبیونل ہیں جو کہ نان فنکشنل ہیں، کام ہی نہیں کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہے بخصوص رشتوں کے وہ بھی پھنسا ہوا ہے، اور جو الیکشن کے ایکٹ کے اندر تعمیم ہے وہ کیس بھی پھنسا ہوا ہے. تو ابھی فی الحال تو کوئی وہاں سے بھی کوئی وہ نہیں نظر آ رہا. ایگزیکٹلی یہی، اور اگر وہ بھی وہ ڈیولپمنٹ ایک الگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی ایک الگ لیگل فائٹس ہوتی ہے، لیکن پولیٹیکل محاذ کے اوپر جو کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی مجھے اب تک تو نہیں نظر آئی، اور جو بھی انہوں نے بنائی ہے اس میں یہ ناکام ہی نظر آتے ہیں، کامیاب نظر نہیں آتے. جو گورنمنٹ اپنی بلنڈرز اور مسٹیکس اور جو پالیسیز کی وجہ سے جو سفر کر رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں کوئی طریق انصاف کا کریڈٹ نہیں ہے. وہ ان کی اپنی غلطیاں جس کی وجہ سے ان کو بائی ڈیفالٹ فائدہ پہنچتا ہے اس کو. اب میں مظہر ذرا اس کو نا ٹرن اراؤنڈ کر دیتا ہوں، بالکل انورس کر دیتا ہوں اپنے ہی آرگومنٹ کو جو میں آگے لے رہا تھا کہ وہ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ ان کے ساتھ یہ سپورٹ رہے گی. اب یہی بات گورنمنٹ پہ اگر کہی جائے کہ وہ بھی فار گرانٹیڈ نہیں رہیں گے کہ وہ مہنگائی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ جس کے اوپر وہ ٹوٹل ڈینائل میں ہیں، پورے صنعت کار کھڑے ہو گئے ہیں، پورا FPCCI والے جو ہے عدالتوں میں چلے گئے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ اس سے معیشت جو ہے نا اگر اس کو نہ PPs کا مسئلہ حل کیا تو نہیں چل پائے گی. اور عام آدمی بھی بجلی کا وہ ہے تو وہ بھی جو ہیں اس سے جڑا ہوا ہے، مہنگائی کا مسئلہ اس سے جڑی ہوئی ہے، معیشت، کارخانے بند ہو رہے ہیں. تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان مسائل کو، بنیادی مسائل کو حل کیے بغیر PTI کیونکہ کچھ نہیں کر پا رہی تو ان کی بھی دکان چلتی رہے گی. تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، وہ تو دیکھیں، وہ تو وہاں تو ایک کمپلیٹ 2-3 چیزیں وہاں پرابلم ہے نا. ایک تو سب سے بڑا پرابلم وہاں کریڈیبلٹی کا ہے. ظاہر ہے وہ اس مینڈیٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اب، لیکن اس کو چیلنج کرنے والی جو فورس ہے وہ بظاہر کمزور نظر آتی ہے کہ اس کو چیلنج کرنے والی. اب اس میں جو بھی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں اس کا نقصان تو گورنمنٹ کو ہو ہی رہا ہے، PMLN کو ہو رہا ہے. PMLN کم بیک نہیں کر پا رہی، ریٹین نہیں کر رہی. لیکن اب جو ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، جو کہ مجھے مشکل لگتا ہے کہ جیسے اعلان ہوا ہے کہ اکتوبر میں بلدیاتی الیکشن، اس سرکمسٹانسز میں اکتوبر میں بلدیاتی الیکشن مجھے ہوتے ہوئے نہیں نظر آتے پنجاب کے اندر اس میں، کیونکہ وہ ایک مرتبہ پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس وقت گورنمنٹ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ کوئی اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو، الیکٹورل ایکٹیویٹی ہو جس میں ان کو سیٹ بیک ہو سکے اس میں. لیکن بہرحال ابھی تک تو یہی ہے کہ الیکشنز اکتوبر میں انہوں نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں، اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے. اگر وہ ہوتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے بڑا بریک تھرو ہوگا، اس میں تحریک انصاف اسٹرانگلی آ بھی سکتی ہے. اور اسی طریقے سے گورنمنٹ کے لیے بھی تھوڑا سا، خاص طور پہ PMLN کے لیے، کیونکہ صرف پنجاب میں ہی ہے تو بیسکلی انہی دو کے درمیان مقابلہ ہوگا. مگر ابھی وہ جو بلدیاتی الیکشن والا، اس کے لیے جس طریقے سے یہاں پہ قانون سازی کی گئی ہے، پنجاب میں کسی طرح کی بھی قانون سازی کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، اس طرح کے ڈسکس ہوتا رہا ہے آئیڈیاز کہ جی آپ اس کو نان پارٹی بیسس پہ کرا لیں اور پھر جو بھی آئیں گے ان کو ہانک کے جو ہے نا پارٹی میں شامل کر لیجیے. ایک دوسرا کہ 8 فروری کے اندر وہ سسٹم ایک پرفیکٹ کیا گیا ہے، فارم 45 کا 47 کا، اس کو مزید درست کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے ایک تجربہ گاہ بھی تو چاہیے. سو پتہ نہیں اگر ہوں گے تو اسی صورت میں ہوگے اگر اس کے لیے کوئی اسکیم بنا لی ہوگی. دیکھیے فائنل جو اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم ہوگا وہ دیکھنا یہ ہے کہ 9 مئی کا ڈراپ سین کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. وہ آپ کی پالیٹکس کا جو وہ ہے وہ چینج کرے گا. اس کا کس طریقے سے ہوتا ہے، جنرل فیض کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن بیسکلی یہ ہے کہ بانی PTI یا ان کو اس پہ تو ڈراپ سین آف 9 مئی وہ ڈٹرمنٹ کرے گا فیوچر پولیٹیکل سینیریو کو. اور وہ اب 2 مہینے میں ہوتا ہے، 3 مہینے میں ہوتا ہے، وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اس کے بغیر چیز آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ اس کے ڈراپ سین ہی کوئی نئی سیاست کو جنم دے گا.
ابھی تو اس کے اوپر جو ہے قیاس آرائی زیادہ ہے کہ ان کی گرفتاری پہلے تو وہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے تھی، بعد میں یہ جو جیل کے لوگ پکڑے گئے تو اس سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو 9 مئی سے لنک کیا جائے گا، مگر ابھی تک کوئی اس کے شواہد یا وہ کس طریقے سے کیا جائے گا، اس کی فارمولیشن کیا ہوگی اور کیسے کیا جائے گا، وہ ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا۔ وہ جتنا بھی ڈیلے ہوگا اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا اور اس کا نقصان پی ایم ایل این کو ہوگا، لیکن کسی بھی طرح کا الیکٹورل پروسیس، کسی بھی طریقے سے الیکشن، وہ سرٹنلی خاص طور پہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو سوٹ نہیں کرے گا۔ تو مسلم لیگ نون تو یہی اس کی تو یہی خواہش ہے کہ جتنی جلدی 9 مئی کا فیصلہ ہو اتنا اچھا ہے، لیکن اگر 9 مئی کا فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں چلا جاتا ہے، جس کے چانسز بظاہر کم لگتے ہیں۔ نہیں، اس کے میں ایک اور بھی تو ہے نا، اس کے اندر یہ کروانے کے لیے جوڈیشری کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو اکتوبر کے بعد کی پتہ نہیں صورتحال میں، اکتوبر سے پہلے بھی جس طرح یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ٹھوس شواہد کے بنا بغیر جو ہے وہ اس کو لنک کر دیا جائے۔ وہ ایگزیکٹلی اصل چیز اس میں بھی 9 مئی میں ایک ہی کیس ہے جو کہ ڈٹرمنٹ کرے گا، اور وہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی پہ اتنے، کیا آپ کے پاس اتنے ایویڈنسز ہوں گے کہ آپ اس کو کنوکٹ کروا پائیں، کیا آپ جنرل فیض اور عمران خان کا لنک اسٹیبلش کر پائیں گے، یا یہ دونوں کیسز الگ الگ چلیں گے۔ جو بھی اس کا آؤٹ کم ہوگا، چاہے آئیدر ان فیور آف پی ٹی آئی اور اگینسٹ پی ٹی آئی، وہی آپ کی آگے کے پولیٹیکل سینیریو کو ڈٹرمنٹ کرے گا کہ وہ چیزیں آگے کیسے بڑھیں گی۔ اس میں ایک موڑ آیا ہے مظہر، وہ کہ پہلے یہ صرف جنرل فیض کے متعلق تھا، پچھلے چند دنوں میں 1-2 ہفتوں میں سٹارٹنگ فرام خواجہ آصف ان کی وہ جو انکشافات جو کہ سارے پاکستان کو پتہ ہی تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے اور ان کے سسر کے حوالے سے جو آئی، تو کیا اس جو سارا یہ جو چل رہی ہے قسط چل رہی ہے اس ڈرامے کی، اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی ایک بڑا کردار ملنے والا ہے؟ دیکھیے، اگر عمران خان کا ٹرائل اوپن ٹرائل ہوتا ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان اس ٹرائل کو پولیٹیسائز کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے ایک پولیٹیکل لیڈر کو، جس طرح ہم نے ماضی میں جام ساقی کیس میں دیکھا تھا کہ انہوں نے کوئی 50 کے قریب پولیٹیکل لیڈرز کو بلوایا تھا، جس میں انکلوڈنگ بے نظیر بھٹو، میر غوث بخش بزنجو، ولی خان، ان ساروں نے آگے، تو وہ پورا کیس ایک پولیٹیکل کیس بن گیا تھا۔ اسی طرح اور غالباً اسی وجہ سے وہ اس کے اوپن ٹرائل کی بات کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل فیض کا بھی اوپن ٹرائل ہو، ان کا بھی اوپن ٹرائل ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرائل کی نوعیت کیا ہوتی ہے اس ٹرائل کی، اور اس کو عمران خان کس طرح یوز کرتے ہیں، یا عمران خان کے خلاف کتنے ٹھوس شواہد آتے ہیں۔ اگر ٹھوس شواہد آ کر ان کو ایسی سزا ہو جاتی ہے جس کو آگے اوپر کی کورٹ بھی انڈورس کر دیتی ہے، تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی پالیٹکس بڑی مختلف ہوگی۔ نہیں، اگر تو اس کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں نا، ایک تو جنرل فیض کا اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ کورٹ مارشل ہے، وہ ہے، ہاں اس کے ساتھ اگر عمران خان کو لنک کیا جاتا ہے تو پھر وہ ملٹری کورٹ کا یا تو وہ والا فیصلہ آئے گا جس کا ابھی سپریم کورٹ کے اندر جس کی اپیل پڑی ہے، یا تو وہ اس کو ریورس کیا جائے گا، ریورس ہوگا تو تب پھر اس صورت میں ہے، ورنہ ایک بڑی سیاسی اور قانونی اور آئینی بحث چھڑ جائے گی۔ وہ میرا خیال ہے اگر دونوں کا ایک ساتھ ٹرائل ہوتا ہے تو وہ کورٹ مارشل نہیں ہوگا، وہ پھر اسپیشل ٹرائبونل بنے گا، کیونکہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوا، تو آئی ڈاؤٹ کہ دونوں کا کورٹ مارشل ہوگا۔ وہ پھر میرے خیال میں اسپیشل ٹرائبونل، صرف جنرل فیض کا ہوتا ہے تو وہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، وہ بھی رہے شاید اس میں، لیکن اگر 9 مئی کے حوالے سے ان دونوں کا لنک اسٹیبلش کر کے ایک ٹرائل ہوگا تو ایک تو بہت ہائی پروفائل ٹرائل ہوگا وہ، اور وہ پھر آپ اس کے چانسز کم ہیں کہ وہ ملٹری کورٹ میں ہو۔ میں مظہر یہ آگے آپ بات کر رہے تھے نون لیگ کے حوالے سے، یہ ہمیشہ ان کا یہ کلیم رہا اور صحیح بھی رہا، یہ 30-40 سال سے سیاست میں ہے، اور ان کا الیکشن کے اوپر یہ بہت زیادہ اس بار پہ زور ہوتا ہے کہ جی ہم بڑے تجربہ کار لوگ ہیں اور پاکستان کو تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اتنے تجربہ کار لوگوں کے ہوتے ہوئے اس وقت جو نظر آتا ہے کہ اکانومی کے حوالے سے
فار ایگزامپل آج بیان تو آ جاتا ہے کہ جناب وہ بہت ترقی ہو گئی ہے، مگر ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ IMF کا جو ابھی تک جو اب وہ سپٹمبر کی باتیں ڈیٹیں دے دیتے ہیں، وہ ڈیٹیں پھر آگے سے آگے جاتی جا رہی ہیں. اور IT کا مسئلہ ہو، چاہے وہ IPP کا مسئلہ ہو، مہنگائی، بے روزگاری، یہ ان سے ہو نہیں رہے. تو یہ کیا ان کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے کہ انکمپیٹنس یا نالائکی ہے، یا انہوں نے ڈیل ایسی لی ہے جس کے اندر ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اپنا دماغ اپلائی کرنے کی؟ میرا خیال ہے ایک تو بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ PMLN ودن PMLN اس کو یہ پتا ہے کہ یہ مینڈیٹ کیسے ملا، اسے یہ پتا ہے کہ یہ حکومت ان کو کیسے ملی ہے. تو آپ اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے، حالانکہ جو جیسی تیسی بھی گورنمنٹ ملی تھی اس کو نواز شریف صاحب لینے کو تیار بھی تھے. تو PMLN کے اندر جو ہے یہ گلڈ موجود ہے کہ، اور وہ گلڈ ابھی تک بظاہر مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ گلڈ جا رہا ہے ان کا. وہ گلڈ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت سی جو ہے وہ پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اس لیے کہ وہ ابھی تک لوگوں کو بظاہر بہت سے اعلانات، مریم نواز صاحبہ کے بہت سے اعلانات اپنی جگہ، پنجاب گورنمنٹ کے بہت سے وہ اپنی جگہ، لیکن ابھی تک ان کو جو فیڈ بیک مل رہا ہے آن گراؤنڈ وہ ویسا نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ کہہ سکیں کہ وہ فوری طور پہ ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے، جیت جائیں گے. وہ تو ابھی تو ان کے لیے سیدھا سا یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اٹس اسٹیبلشمنٹ ورسز PTI. بیچ میں ظاہر ہے ان کے ساری ڈپینڈنس یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ کھڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو وہ فارغ ہو جائیں گے. یہ تو ان کو پتا ہے. تو اس وقت ان کی نظر میں اسی لیے وہ 9 مئی کو بہت زیادہ وہ بھی کرتے ہیں، فوکس بھی کرتے ہیں، اور ان کی امید بھی اسی سے بندھی ہوئی ہے کہ 9 مئی میں وہ ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ عمران خان ڈسکوالیفائی بھی رہیں اور عمران خان اس میں کنوکٹ بھی ہوں. اور الٹیمیٹلی جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر وہ جو ان کی ایک سوچ تھی جو بیچ میں فلر کے طور پہ آئی تھی وہ دوبارہ جاگ سکتی ہے، اور جو ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائے گی. کیونکہ اس کی پریزنس میں جو ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا پالیٹکس میں آگے بڑھنا. اور تحریک انصاف کے لیے، لیکن یہ تحریک انصاف کے لیے بھی چیزیں آسان نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ کچھ نہیں کر رہے اور یہ گورنمنٹ کھینچ جاتی ہے 3-4 سال تو پھر تحریک انصاف کے لیے بھی پرابلم ہوگا. اس لیے کہ پنجاب کی پالیٹکس میں تبدیلی آتے دیر نہیں لگتی. مظہر، سیاسی پارٹیاں، سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اخلاقی، آئینی، قانونی جو ہیں اقدار ان کا تھوڑا خیال کرتی ہیں کہ کل کو یار یہ ہم نے بھی اپوزیشن میں بیٹھنا ہوتا ہے، یہ سامنے چیزیں آتی ہیں. مگر اور درمیان میں نون لیگ کا یہ کلچر بن گیا تھا، ان کے ہاں یہ اخلاقی کلچر ایک بن گیا تھا. مگر اب لگتا ہے کہ ان کو بالکل کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، مادر پدر آزاد، صرف پاور چاہیے ایک ڈیسپریشن میں کہ کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں اختیار نہیں چھوڑنا. کہ آج میں سن رہا تھا یہاں تک کہ محمود خان اچکزئی، وہ حالانکہ بڑے ان کے قریب رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ مجھے شرم آتی ہے شہباز شریف صاحب پہ کہ شہباز شریف جو ہیں کن حالات میں انہوں نے حکومت لی اور یہ کس طرح کی حکومت چلاتے ہیں. تو محمود خان اچکزئی کی طرف سے اتنے سخت الفاظ میں یہ کہنا وہ بڑا ایک میرے لیے بڑا آئرنی تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو گلٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ان کے ظاہر ہے PMLN کے جو پرانے لوگ ہیں اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو تو یہ پتہ ہے نا، پیپل لائک خواجہ فہد رفیق یا رانا ثناء اللہ، کہ یہ اور اس میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس وقت یہ 2-4 لوگ جو تھے وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے اس میں. لیکن ان کو یہ ساری چیزوں کا اندازہ ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو ان کے لیے لوز سچویشن ہے، ون سچویشن نہیں ہے. اور جتنی چیزیں ایگریویٹ ہوں گی، جتنی چیزیں خراب ہوتی جائیں گی، وہ نون لیگ کا گراف اور نیچے چلا جائے گا. ہاں انہوں نے کوئی اس طرح کا اگر اکانومی کو اوپر لے آئے، اپ لفٹ کر لیا، لوگوں کو ریلیف مل گیا 2-3-4 سال میں، وہ بھی اگر اس وقت تک سروائیول ہوتا ہے ان کا تو انہیں کچھ امید ہوگی. ادروائز تو PMLN کے لیے میرا خیال ہے بہت ہی مشکل سچویشن ہے. ویسے معاف کیجیے گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا نون لیگ کے پرانے لوگ، صرف ایک سعد رفیق صاحب رہ گئے ہیں جو پرانے لوگوں میں سے چپ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی باعزت قسم کی خاموشی ہے ان کی کہ ان کا مجھے، اور اس لیے بھی کہ وہ ماشاء اللہ میں ان کے خاندان کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ
کسی بھی مارشل لاء کا اتنا حصہ نہیں رہے ہوئے، تو وہ ان کے علاوہ تو مجھے کوئی نون لیگ کے اندر دور دور تک پرانا آدمی ہر کوئی جو ہے وہ اس کا وہ ڈسپریٹ جو پاور گریبنگ ہے اس کا حصہ ہے کہ ایک جی عامر، آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ نواز شریف صاحب مری اور لاہور سے آگے جا ہی نہیں پا رہے. یعنی آپ کو تو صدر اس لیے بنایا گیا تھا نا کہ آپ پارٹی کو متحرک کریں گے. اس کے جب سے وہ پی ایم ایل این کے صدر بنے ہیں اس میں سے مشکل سے کوئی، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کوئی انہوں نے ورکرز کنونشن بھی کیا ہو یا کچھ کیے ہوں گے دو چار. لیکن ایک جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے کہ آپ کو پتا ہے کتنا بڑا چیلنج کا سامنا ہے، آپ کو نون لیگ بالکل فارغ ہو گئی ہے پنجاب میں، تو آپ کم بیک، تو وہ جو ساری چیزیں ہیں نا اس کی وجہ سے ایک ایلیمنٹ، اس کے باوجود کہ وہ حکومت میں ہے، اس کے باوجود کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، مرکز میں ان کی حکومت ہے، لیکن پی ایم ایل این کہیں بھی کانفیڈنٹ نہیں لگا رہی اس میں. اور انہیں پتہ ہے کہ کسی وقت بھی اگر ان کو کس کے سہارے وہ کھڑے ہیں، کسی وقت بھی وہ سہارا گیا تو وہ فارغ ہو جائیں گے. وہ آپ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر 2-3 سال میں یہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر لیں، فی الحال تو کوئی ایسے اشارے دور دور تک نہیں آ رہے. صرف آئی پی پیز کا ہی جو مسئلہ ہے، یہ صرف یہ کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے. یہ اگر اس کی مان لیں، اگر گور اعجاز صاحب اور ان لوگوں کی کہ جی آڈٹ کروا لیا گیا تو یہ اس میں ڈائریکٹلی خود پھنستے ہیں. اور یہ محمد علی رپورٹ کے اندر کلیئرلی شامل ہے کہ 2014-15 کے اندر سارے یہ معاہدے ہوئے اور وہ کس کنڈیشنز پہ کیے گئے، کون کون اس کے بینیفیشری تھے. تو یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اس کے حل کیے بغیر اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. لیکن یہ تو پھنسے ہوئے ہیں، مسئلہ دوسری طرف ہے. دوسری طرف آپ لڑائی لڑ کے اقتدار میں تو نہیں آ سکتے. یہ تو پی ٹی آئی کو سوچنے کی بات ہے. وہ وہاں جو ہے وہاں ایک دن ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے، دوسرے دن دوسرا اسٹیٹمنٹ آتا ہے وہاں. تو وہاں آپ اسٹیبلشمنٹ سے کانفرنٹریشن کی لائن رکھ کر جو ہے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ چیزیں، تو وہ ہم نے اب تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہوتا تو نہیں دیکھا اس میں کہ، اور وہ اس کی کوئی بھی کاسٹ ہو، اور ہم نے بڑی کاسٹ دیکھی ہے اس کے نتیجے میں. تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو اصل میں ان کو اپنے آپ کو، وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کو اپنی اسٹریٹجی کو، اپنی پوری پالیٹکس کو بہت سیریسلی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو پھر وہ کسی بھی ایکسٹینڈ پہ جا سکتے ہیں. لیکن اگر کیونکہ اب یہ انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ کی ایجیٹیشن جو ہے کیپیسٹی کتنی ہے، انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کی آرگنائزیشنل کیپیسٹی کتنی ہے، انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ اپنے الائز کو نہیں ملا سکتے، انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کوئی بڑا اتحاد نہیں بنا پا رہے. تو یہ ساری چیزیں تحریک انصاف کے اگینسٹ جا رہی ہیں. بھائی ساری سیاست میں ایک بہت بڑا، جو ہم اکانومی اور باقی ساری چیزیں تو ڈسکس کر چکے، مگر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو سبھی کو دیکھنا ہے، وہ ہے سیکورٹی کا. آج جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ پنجاب کے کچے کے اندر، سندھ کا کچے میں بھی مسائل ہیں، وہاں بھی پہلے ڈاکو راج کافی چل رہا ہے، مگر یہ پنجاب کے کچے میں رحیم یار خان میں یہ 11 پولیس والے شہید کر دیے گئے ہیں، اور غالباً بتایا جا رہا ہے راکٹ چلے ہیں وہاں پہ. تو یہ پنجاب کی صورتحال ہے. روز کے پی کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان میں، وزیرستان باجوڑ وہاں آتے ہیں، بلوچستان میں وہ ہم تو وہ اس طرح کی تشہیر یا اس طرح کی وہ نہیں دکھا پا رہے. بہت برے حالات ہیں، روز 2-3 جو ہے سیکورٹی کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو سیکورٹی بہت سچویشن خراب ہے جس کا ہم ڈسکس اتنا نہیں کرتے. بہت ہی خوفناک سچویشن ہے. اور ری ایمرج جو ایک طریقے سے جتنے بھی سلیپر سیلز ہیں وہ سلیپر سیلز دوبارہ ان کا ایکٹیو ہونا، تو وہ تو آپ کو ایک فل فلیج لڑائی کی طرف لے جا رہا ہے. تو اس وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ سنبھلنے کے بجائے بگڑتی جا رہی ہیں. لیکن اب یہ جو چیزیں بہت زیادہ بگڑیں گی تو اگر میں یا آپ یا کوئی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے گورنمنٹ، تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ تو ویسے ہی جو ہے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہے، لیکن اس کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ کسی اور طرف تو لے جا سکتی ہے سسٹم کو، کسی اور رنگ میں تو لے جا سکتی ہے سسٹم کو. کوئی اور نیا سسٹم تو آ سکتا ہے،
لیکن اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں یا کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا کم بیک ہو جائے گا، وہ مجھے فی الحال نہیں نظر آتا. ہو سکتا ہے آگے چیزیں تبدیل ہو جائیں، لیکن ابھی تو نہیں نظر آتا مجھے. بال اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مار کے دبا کے ڈرا کے جو ہے یہ مسئلے حل ہو جائیں، کیونکہ ابھی تیرا کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ وہ پیرلل جو گروپ سارے مار باڑ کے دوڑ گئے ہوئے تھے، وہ دوبارہ نو گو ایریاز بنتے جا رہے ہیں. بلوچستان کے جس طرح کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ایک سٹیج پہ سب کو اکٹھے ہو کے سیاسی قوتوں کو کرنا پڑے گا. مجھے تو عامر سب سے زیادہ خوف یہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ جہاں بہت زیادہ خاموشی ہوتی ہے تو اسے لل بیفور اسٹارم کہتے ہیں، اور وہ مجھے خاموشی کراچی میں نظر آ رہی ہے. اور کراچی میں خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی چیزیں آگے ہو گئیں تو بہت زیادہ سچویشن خراب ہو جائے گی. بس دعائی کی جا سکتی ہے. کراچی کا آپ نے مزید، کیونکہ آپ کراچی بہت سمجھتے ہیں، ڈرائی دیا ہے. ہم تو زیادہ فوکس بلوچستان، کے پی اور پنجاب کی اس کے پریشان تھے. تو بہرحال امید کی جاتی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. بہت بہت شکریہ مظہر عباس. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. کی اجازت بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے، سیاست کا مسئلہ تو ڈسکس ہو گیا، مگر اب جو مسئلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین اور گھمبیر ہم کہہ سکتے ہیں. وہ ہے ہمارے آئی ٹی کے حوالے سے، ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے، ہمارا جو انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے. بریک سے واپس آ کے ایکسپرٹ کی رائے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو. اس وقت ہم ایک بہت ہی سنگین، عامر صاحب وہ کہتے ہیں نا گھمبیرتا، اس کو حل کرنے کی روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کر رہے ہیں. جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بیسکلی پاکستان کا جو یہ ایشو چل رہا ہے اس کے جڑ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ رمشا جہانگیر صاحبہ جو کہ ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ رمشا، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب ان سے جی رمشا، آج ڈان میں آپ کا ہم آرٹیکل پڑھ رہے تھے اور ہم نے کہا کہ آپ سے ذرا گائیڈنس لیں کہ یہ ملک پورے میں لڑائی چل رہی ہے. حکومت کبھی کہہ دیتی ہے کہ جناب انٹرنیٹ کی بندش ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں وہ فائر وال لگا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب وی پی این آپ استعمال کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ یہ جو ہے نا انڈر سی کیبل جو ہے اس کی خرابی ہے. آپ یہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ ماجرا ہے کیا؟ یہ دیکھیں، اتنے جو ان کے روز کے نئے ایکسکیوز آتے رہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا، وہ تبھی آتے ہیں جب وہ کوئی بات چھپانا چاہ رہے ہوں. اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے. یہ آج جو میں نے آرٹیکل پبلش کیا ہے اس میں میں نے پورا بیان کیا ہے کہ پہلے بھی خاص طور پہ 2018 کی جو 2018 میں بھی ایک ویب مینجمنٹ سسٹم آیا تھا، اور اس وقت بھی یہی تھا کہ پی ٹی اے کی طرف سے، اور اس وقت تو خیر پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، وہ مانتے نہیں تھے اس بات کو کہ ایسا کچھ ہونا جا رہا ہے. لیکن جب پبلش ہو گیا تو پھر اچانک سے سب مان لیتے ہیں. اس دفعہ تو خیر انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے، جو آئی ٹی منسٹر ہیں اور پی ٹی اے نے بھی کہا ہے کہ ایک ویب مینجمنٹ سسٹم ہے جس کو وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو اصل وجہ تو یہ ہے، اور جو سوال پوچھنے چاہیے وہ اس کی وجہ سے پوچھنے چاہیے کیونکہ کیبل کی خرابی تو ہمارے یہاں ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اس سے واٹس ایپ کی خرابی نہیں ہوتی. اور اس پورے سال اس چیز کو وہ اگنور کر رہے ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ کیبل کی خرابی ہے. اگر کیبل کی خرابی ہوتی تو صرف واٹس ایپ پہ کیوں ہوتا، سارا انٹرنیٹ پہ خرابی آتی. جی بالکل. تو جو ٹیکنالوجی جس کا ویب مینجمنٹ سسٹم ہے، جو وہ ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے ڈی پی آئی، اس کو کہتے ہیں ڈیپ پیکٹ انسپیکشن. اور جو ڈی پی آئی کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پوری دنیا بھر میں انٹرنیٹ تھروٹلنگ میں استعمال کی جاتی ہے. یہ ذرا عام آدمی کو ہمارے انٹرنیٹ تھروٹلنگ سمجھا دیں. جو میں سمجھا آپ کے اس سے کہ پہلے اوور آل جو ہے نا ویب کو سلو ڈاؤن یا کنٹرول کیا جاتا ہے، تو یہ اب جو تھروٹل کیا جائے گا تو اسپیسیفک خاص جو ویب سائٹس، خاص جو اس طرح کے پیکٹس ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے گا. جی بالکل. آپ اس کی مثال لے لیں ٹویٹر کی، جو کہ اب ایکس کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہمیں پتہ ہے، اور بلکہ اب تو گورنمنٹ نے بھی کہا ہے آفیشلی کہ انہوں نے اس بلکہ لاسٹ ایئر سے ٹویٹر کو بلاک کیا ہوا ہے پاکستان میں. کچھ لوگوں کے لیے آپ دیکھیں گے اچانک سے ٹویٹر چل جاتا ہے، کچھ کے لیے نہیں چلتا. آپ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی کبھی چل جاتا ہے کبھی نہیں چلتا. تو اس قسم کے ایشو کو ہم بولتے ہیں تھروٹلنگ، کہ وہ
کمپلیٹلی بین بھی نہیں ہوا ہے اور وہ صحیح سے چل بھی نہیں رہا ہے. تو یہ جو اس قسم کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس سے یہی کیا جاتا ہے کہ وہ اتنا یا تو سلو ہو جائے یا وہ اٹک جائے بار بار. رمشا، اس میں اگر وہ اسپیسیفک کوئی بڑی لمیٹڈ جو اس طرح کے ان کے بقول انتشار پسند لوگ ہیں ان کی جائے، یا تو پوری عوام، پوری جو ہے آدھی عوام کیونکہ اس پہ لگی ہوئی ہے تو ان سبھی کے سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں. تو یہ اسپیسیفک لمیٹڈ تھروٹلنگ تو نہیں، یہ تو میسو تھروٹلنگ ہے. جی یہ آپ واپس بولے گا، آپ کی آواز کٹ. میں نے کہا یہ کوئی لمیٹڈ تھروٹلنگ نہیں ہے اسپیسیفک اس کی، یہ میسو تھروٹلنگ ہے. جی بالکل بالکل. اور یہ ہم نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ جو ملک اس قسم کے، جیسے ہم نے ٹرکی میں دیکھا ہے، ایجپٹ میں دیکھا ہے، آذربائیجان میں دیکھا ہے، رشیا میں دیکھا ہے ریسنٹلی، کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی کو اسپیسیفک ایک ویب سائٹ یا ایپلیکیشن جیسے آپ کا ٹویٹر ہو گیا، اس کو سلو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ملک کوئی اچھی مثالیں تو نہیں ہیں. ٹرکی میں کہنے کو جمہوریت تو ہے، مگر میڈیا کے حوالے سے یا ان چیزوں پہ وہ بھی کوئی اتنی ڈیموکریٹک ایڈنسلز ان کے نہیں ہیں. یہ باقی رشیا ان کے ہاں تو بالکل ہی ڈیفرنٹ سسٹم ہے. تو یہ اگر پاکستان کو وہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ بن چکا ہے تو پھر تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. جی اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں گورنمنٹ ایک دن کچھ بولتی ہے، دوسرے دن کچھ بولتی ہے. اگر آپ نے کوئی چیز امپلیمنٹ کرنی ہے، اس کی پالیسی بنائیں، اس کو سامنے آئے، ایکسپرٹ سے بات کریں، پارلیمنٹ میں لائیں. یہ پیچھے اصل مسئلہ تو یہ کہ ہم سمجھ نہیں سکتے فل طور پہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہ اس بارے میں کھل کے بات نہیں کرتے اور روز ایک نئی ایکسکیوز آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم 100% تو شور نہیں ہو سکتے کہ ان کی کیا کیپیبلٹی ہے. لیکن جو ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے کام گورنمنٹ کافی عرصے سے کرتی آئی ہے. جو پچھلا ویب مینجمنٹ سسٹم تھا وہ 2018 میں لایا گیا، 5 سال کا وہ کانٹریکٹ تھا. اب وہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا تو اب یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں، تو نیا سسٹم لا رہے ہیں. اب اس سسٹم کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا ایڈوانسڈ ہے. یہ کہا جا سکتا ہے یا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی سسٹم لاتے ہیں تو یہ ظاہر ہے اس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نالائکی ہے، کیپیسٹی کے ایشو ہیں، کمپیٹیبلٹی ہے، اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا کہ وہ پتہ نہیں کون سا سافٹ ویئر ہے. تو ابھی بھی یہ تجربے کر رہے ہیں، یہ مشکلات ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کا اگر آپ انٹرنیٹ دیکھیں تو 2 ہمارے مین آئی ایس پی انٹرنیٹ پرووائڈرز ہیں، پی ٹی سی ایل اور ٹرانسورلڈ. جو آپ کہیں کہ سب سے زیادہ جو انٹرنیٹ کی ٹریفک پاکستان میں آتی ہے وہ ان دونوں سے آتی ہے. اور کیونکہ جیسے اگر آپ پوری دنیا میں، جیسے آپ یو اے ای کا ایگزامپل لے لیں، وہاں پر بھی ایسے ہے کہ ایک بہت سارے آئی ایس پی پرووائڈرز ہوتے ہیں، تو انٹرنیٹ ٹریفک ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. کیونکہ پاکستان میں صرف پی ٹی سی ایل اور ٹرانسورلڈ پہ سارا لوڈ ہے انٹرنیٹ ٹریفک کا، تو کوئی بھی ایشو یا فالٹ، جیسے آپ دیکھتے ہیں آئے دن ہمارے یہاں بھی یہ سب مرین کیبل کی بات کریں، بے شک وہ فالٹ ہوگا. جب فالٹ آتا ہے تو پورا انٹرنیٹ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. وہ اسی لیے کیونکہ سارا لوڈ ہم نے پی ٹی سی ایل اور ٹرانسفر پہ ڈالا ہوا ہے. تو جب کوئی سسٹم بھی آپ لگائیں گے تو سارا لوڈ پی ٹی سی ایل اور ٹرانسفر پہ آئے گا. اور جب اتنا لوڈ آ جاتا ہے اور آپ کی آبادی زیادہ ہے، انٹرنیٹ یوزرز اب کافی بڑھ گئے ہیں، تو اس کا امپیکٹ تو آئے گا. آپ کوئی بھی فالٹ ہو جائے، چاہے ان کے پاس ان کو سمجھ آ رہی ہے وہ سسٹم کی نہیں آ رہی، کوئی بھی ایشو ہوگا، لوڈ انہی 2 پرووائڈرز پہ ہوگا، جس کی وجہ سے پہ پورا انٹرنیٹ امپیکٹ ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت سسٹم ہمیں جو کیا خز کر سکتے ہیں کہ جو لگائے جا رہے ہیں، تو یہ کال انٹرسپٹ کرنے کی بھی اہلیت ان کے پاس ہے یا یہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جناب واٹس ایپ اور آئی فون یہ بڑے انکرپٹڈ ہیں اور بڑے سیف ہیں، سیکورٹی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اب کیا اس سے نئی کیا چیز انہوں نے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کا معاملہ ہے انٹرنیٹ سے. یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ نے کوئی ایپلیکیشن سلو کرنی ہے، ٹویٹر کی ہمارے پاس اگزامپل ہے جو پاکستان میں ہے. ابھی آج کل واٹس ایپ کا بھی ہم یہی سن رہے ہیں کہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں. آپ میڈیا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پکچر جا رہی ہے نہیں جا رہی واٹس ایپ کے اوپر. تو یہ ایپلیکیشن کے بیسس پہ، اور مجھے یہ بتایا گیا ایک سورس سے کہ
पहले जैसे आप YouTube पूरा बैन कर सकते थे, पाकिस्तान में पहले YouTube बैन हो भी चुका है, इस सिस्टम से अब उनको पूरा YouTube बैन करने की जरूरत नहीं है, वो एक कोई पेज या वीडियो को भी बैन कर सकते हैं, तो पूरा उनको वेबसाइट बैन करने की जरूरत नहीं है। सो उनके बकौल जो इंतशार पसंद लोग हैं उनकी स्पेसिफिक करें, पर यहाँ तो प्रॉब्लम आ रहा है कि सारी इंडस्ट्री बैठ गई है। $500 मिलियन का खुद गवर्नमेंट अपनी सोर्सेज से बता रही है कि नुकसान हो चुका है। लाखों बच्चे जो सॉफ्टवेयर का वो जो बिजनेस कर रहे थे वो बेरोजगार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, नुकसान तो देखें काफ़ी हुआ है। अभी तो बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि जो टेलकोज हैं और जो ISP प्रोवाइडर्स ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को इस इशू के ऊपर लिखा है, क्योंकि नुकसान तो इतना ज़्यादा हो गया। और आपको पता है कि पाकिस्तान में 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर कम्युनिटी है पूरी दुनिया की, काफ़ी ज़्यादा यंग लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इम्पैक्ट तो इसका काफ़ी आ रहा है। और वो यही कि इंटरनेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें ऑलरेडी आपने इतने सिस्टम्स पहले से भी लगाए हुए हैं और अब आप उसको और एडवांस करना चाह रहे हैं, तो वो लोड उठा पा रहा है नहीं उठा पा रहा है, इससे नुकसान तो मुल्क का ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है और आगे भी होगा। नहीं, वैसे आपको बीइंग एन एक्सपर्ट जो है क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि जी 27 अगस्त से मसला हल हो जाएगा, या साथ में आज ही फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था नुशा रहमान साहबा वो कह रहे हैं जी बिल्कुल जो है हम फायरवॉल एक दफ़ा नहीं पता नहीं कितना और भाई लगाएं, अगर किसी को ज़्यादा पब्लिक को लार्जर पब्लिक को अगर इफेक्ट ना आ रहा हो तो शायद उनको परवाह ना होती कि एक लिमिटेड अगर तबके का किया जा रहा होता, मगर ये तो सारा पूरा ही लॉक जैम लग चुका हुआ है। जी देखें, ये अगर सही, अभी एक तो मसला ये आ रहा है कि आखिरी जून 17 को जो सबमरीन केबल पे कट हुआ था पाकिस्तान में, उसका इम्पैक्ट अभी तक PTCL की लाइंस पे आ रहा है। एक वजह ये भी है इंटरनेट की, लेकिन इसके साथ तो वो तो अगर रिजॉल्व हो जाएगा कुछ दिनों में, जैसे हमारे केबल के इश्यूज होते हैं वो सही हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपने इतना लोड डाल दिया है, और अगेन इस सिस्टम के बारे में हमें पूरी मालूमात तो नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ बताती नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि इसके ऊपर मजीद और लोड डालना तो इससे फिर और फॉल्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे। पाकिस्तान के वैसे ही फॉल्ट इतने होते हैं, तो इसके ऊपर और लोड डालेंगे तो एक तो इंटरनेट महंगा भी हो जाएगा, प्रोवाइडर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जो हमारे यहाँ वैसे ही पूरे साउथ एशिया में आप देख लें इंटरनेट काफ़ी एक तो लो स्पीड ऑलरेडी है और इंटरनेट सस्ता भी नहीं है कंपैरेटिवली, तो ये तो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। तो बेशक इंटरनेट की स्पीड फिलहाल सही हो भी जाए, ठीक है, तो इश्यूज तो बार बार होते रहेंगे। लेकिन हमशा मुझे अगर आप गाइड कर पाएं, पाकिस्तान के अंदर ये बहस भी अब चल रही है, एक तो फायरवॉल की आपने बात की, दूसरा ये कि स्पाईवेयर सिस्टम की भी बात हो रही है कि इसको भी शायद इंस्टॉल किया जाएगा। अगर आप थोड़ा सा हमें गाइड करें कि ये सिस्टम क्या है स्पाईवेयर, और अगर इसे इंस्टॉल किया जाता है तो इसके क्या नताइज बरामद होते हैं? देखिए, स्पाईवेयर एक अलग चीज है, वेब मैनेजमेंट सिस्टम और जो ये फायरवॉल की बात हो रही है वो एक अलग चीज है, ये दो सेम चीजें नहीं। पहली तो ये बात है, स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी तो एक अभी कुछ दिनों पहले एक रिसर्च आई थी कि काफी कंपनीज ऐसी हैं दुनिया में जो जैसे पेगासस का एक बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, जो स्पाईवेयर है जर्नलिस्ट पे, एक्टिविस्ट पे, पॉलिटिकल उनके फोन्स में इस्तेमाल किया गया। तो इंडिया का बहुत ज्यादा इशू बना था कि वहाँ पेगासस इस्तेमाल हो रहा है, मगर उसके अंदर फिर ये क्लैरिफिकेशन आई थी कि वो सिर्फ गवर्नमेंट की इजाजत से, गवर्नमेंट अगर कहे तो तभी होता है, उसके बगैर नहीं वो हो सकता। जी बिल्कुल। तो लेकिन यही बात है ना कि हमें इतनी इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये ट्रैक है कि कंपनीज पाकिस्तान को ये टेक प्रोवाइड करती रही हैं। हम ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, और फिर हमारे यहाँ आपने देखा ही है इंटरनेट थ्रॉटलिंग का मसला है, सेंसरशिप का मसला है। तो ये बिल्कुल सही हमारा कंसर्न है कि ये गला जितना मर्जी घोड़ दें पेगासस, क्योंकि इस्राएली कंपनी थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू इंडिया में भी आया था कि गवर्नमेंट कर तो सकती है मगर वो अपोजिशन का हर एक का वो उसका भी डिग्री नहीं कर सकती। तो असल इशू तो यहाँ घूम फिर के आ जाता है ट्रांसपेरेंसी का, कि आप और मैं अखज़ कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हो क्या रहा है।
تو بہرحال بہت شکریہ آپ کا رمشا. تھینک یو سو مچ. دوبارہ زحمت ضرور دیں گے. رمشا جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی. مجھے بھی اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.